बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है, ख्वाजा आसिफ ने। आपको पता है ख्वाजा आसिफ दिफा के नुक्ता नज़र से स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ना कहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है और भारत की जानिब से हमले का खदशा क्यों बढ़ गया है, इसको जानने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये सिचुएशन, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक तो देखें, पाकिस्तान और यूएई के हालात ख़राब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहाँ पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मारो पैसे, कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही है कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अंदर से टूट का शिकार हो जाएंगे अगर वो इस लड़ाई के अंदर आंखें बंद करके उतर गए तो। अब दुनिया से वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, अमेरिका से इतने वादे किए हुए, उनकी आंख के तारे बन गए थे, वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अभी तक बगराम एयरबेस आसिम मुनीर साहब अमेरिका को लेकर नहीं दे सके। वहां ईरान के साथ जंग भी शुरू हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है बगराम एयरबेस की, वो मांग भी चुका है, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी तक बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लेकर दे सके। फिर जो सऊदी अरब के लिए जो वादे किए गए थे, बगैर सोचे समझे वहां पे एक मुआहदा कर दिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं कर सके, यूएई के मेयार पे भी पूरा नहीं उतर सके। हालांकि इन्होंने उनकी बहुत पॉलिश की और यूएई को लगता था जैसे ये हमारे सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला था आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें इसहाक डार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। और ये बात अब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जो लोग फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो सीनियर सहाफी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजुआ ये पॉलिसी लेकर आया था कि चीन को हटाओ और अमेरिका को लाओ। जनरल बाजुआ ने इस पॉलिसी पे इमरान खान के दौर में ही काम शुरू कर दिया था। इमरान खान के दौर में भी कुछ वज़रा इस काम के लिए इस्तेमाल हुए, कुछ जानते हुए, कुछ अनजाने में, लेकिन चाइना तब भी नाराज हो गया था। ये बात ठीक है, इमरान खान के दौर में भी वो कुछ हद तक नाराज हो गया था, और जनरल बाजुआ की ये पॉलिसी थी। जनरल आसिम मुनीर ने आने के बाद 100% यकीनी बनाया उस काम को जो बाजुआ के दौर में 70%, 60% हो रहा था। अब चाइना को बच्चा तो नहीं है, वो दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। वो दुनिया का एक बेहतरीन, पूरी दुनिया में तजारत करते हैं, दुनिया की अलग अलग कौमों को मिलते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है और मामला कहां से चल रहा है। मैं चाइना का एक बड़ा जबरदस्त उनका एक अकाउंट है चीन का, मैं वहां पे एक उनकी एस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे वाले चीनी स्ट्रेटेजिक तज्जियाकार हैं, ये अकाउंट है, और इसकी एक पोस्ट है, उसके ऊपर बड़ा वबेला पाकिस्तान में मचा हुआ है। वो पोस्ट है क्या, जरा पहले आप वो पोस्ट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये चीनी एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाने वाला अकाउंट है।
یہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے بارے میں حال ہی میں بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں اور ان میں زیادہ تر کا تعلق موجودہ حکومت کے دکھاوے اور توجہ حاصل کرنے والے سفارتی انداز سے ہے، جو محض نمائشی ہے اور حقیقت سے خالی ہے۔ نمبر 1، اس نے کہا عرب ممالک کا پاکستان سے اپنے واجب الادا قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کرنا، وہ قرضے جو پہلے رول اوور ہو جاتے تھے، سچ معلوم ہوتا ہے یہ واضح طور پر، اور پاکستان کی جانب سے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں پاکستان کر رہا، تو وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ وعدے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اور UAE وغیرہ کے ساتھ کر دیے تھے، یہ انہوں نے بتایا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان کے چین سے J-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا تعلق ہے تو یہ ایک جھوٹی خبر ہے، پاکستان کے پاس ایسے طیارے خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ چین کو خدشہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور ترکی کو خفیہ معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ چین کے نقطہ نظر سے بھارت کے پاس ابھی تک اسٹیلتھ فائٹر طیارے ہے ہی نہیں، لہذا پاکستان کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چین نے ضامن کے طور پر کام کرنے کی پاکستان کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا، اور پاک چین 5 نکاتی مشترکہ اعلامیہ محض لفاظی کا مجموعہ تھا۔ تمام جھوٹی خبروں کے باوجود اب تک کسی بھی اعلیٰ امریکی یا ایرانی اہلکار نے مذاکرات کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، یہ صرف ایک وینیو بنا کر پیش کر رہے تھے، بس اتنا ہی۔ یعنی وہ تھوڑے دن پہلے مطیع اللہ جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا کردار اتنا ہی ہوگا جیسے شادی میں شادی حال والوں کا ہوتا ہے، ایران اور امریکہ اگر مذاکرات کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر یہ چائنیز تجزیہ کار یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس کی شکل کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن اس کی اگر آپ ساری ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہی ملتا ہے جو چائنیز اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو یہ ایسا اس کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ ان کا آدمی ہے، جیسے پاکستان کے اندر بے شمار اکاؤنٹ ہے، وہ کام کرتے ہیں، جو مرضی کرتے رہتے ہیں، گالم گلوچ بھی کریں، کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات ہو رہے ہیں، چین اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریق کسی نہ کسی مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ چائنا نے زبردستی کروایا، پاکستان اور افغانستان کو بٹھا کر جنگ بندی کروائی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کو جہاں جہاں جو سپورٹ ملتی تھی وہ سپورٹ اب اس طرح سے تو نہیں ہے۔ تو انڈیا کیا واقعی اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور پاکستان کے اوپر ایک حملہ کرے گا؟ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشات پاکستان پوری نہیں کر رہا، اسرائیل کی خواہشات پاکستان پوری نہیں کر رہا، UAE کی خواہشات پاکستان پوری نہیں کر رہا، سعودی عرب کی خواہشات پاکستان پوری نہیں کر رہا، چائنا کو پاکستان سے شکوے اور گلے ہیں۔ تو ایسے میں انڈیا کو اس سے بہتر موقع کیا ملے گا؟ یہ اگر واقعی پاکستان تیاری کر رہا ہے اور ہائی الرٹ پہ چلا گیا ہے اور وزیر دفاع جو ہے اس قسم کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا میں ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے، ہم زیادہ تگڑا جواب دیں گے، وہ تو جب وقت آئے گا اس کے اوپر تب بات کریں گے، لیکن کیا انڈیا اٹیک کرنے والا ہے؟ یہ سوال پوری شدت سے پوچھا جا رہا ہے، میرے خیال میں جائز پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ یہ سوال اس وقت اٹھایا جائے۔ دعوے کیے جاتے تھے دنیا کے فیصلے پاکستان کر رہا ہے، یہ بھی تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان پہلے اپنے فیصلے تو کر لے، ایران سے تیل لے نہیں سکتے، پائپ لائن بچھا نہیں سکتے، رشیا سے تیل لے نہیں سکتے، جو 20 وہاں سے ٹینکرز نکلے ہیں آبنائے ہرمز میں سے وہ کدھر گئے ہیں یہ بتا نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں 2 ہمارے ہیں باقی پتہ نہیں کس کے ہیں۔ کس کے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح۔ پاکستانی جھنڈا لگا کے کس کو نواز دیا آپ نے؟ پاکستانیوں کی تو پیٹ میں چرا گھونپ دیا آپ نے۔ یہاں تو پیٹرول مہنگا کر دیا، بے شمار مہنگا کر دیا، پاکستانیوں کو کیا ملا؟ ہمارے جھنڈے لگا کر تیل کون لے گیا؟ بھائی پاکستانی پرچم جو ہے وہ پاکستانیوں کا ہے نا، ملکیت ہماری ہے، ہمارے جھنڈے لگا کر تیل کون لے گیا اور اس میں پاکستان کی قوم کو کیا ملا اور کس نے کتنا کمیشن کھایا؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ ساری چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بہرحال اپنے فیصلے جناب ہم کر نہیں سکتے، دنیا کے فیصلے کریں گے ہم۔ ہمارا بجٹ تک تو IMF بنا رہا ہے، خود تو ہم بجٹ بھی نہیں بنا پا رہے بدقسمتی سے۔ پیٹرول کتنا مہنگا کرنا ہے، بجلی کتنی مہنگی کرنی ہے، فیصلے تو IMF کرتا ہے۔ ابھی انہوں نے پھر وعدہ کر دیا IMF سے کہ جیسا آپ کا حکم، جب آپ کہیں گے ہم جناب آپ کے لیے اب بجلی بھی مہنگی کر دیں گے۔ اب یہ گیس کے
اور پیٹرول کے بعد بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اور حالات انہوں نے پاکستان میں یہ کر دیے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے، جن کو آسائشیں ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو 49 کھرب 75 ارب کا ٹیکس استثنا دیا گیا ہے 2 سالوں میں۔ غریب آدمی کی کمر توڑ دی انہوں نے، اپنے لیے انہوں نے طیارے لے لیے، ان کے اپنے پروٹوکول اور عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، دنیا کے ٹور ان کے ختم نہیں ہو رہے، آدھا پاکستان جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے، سرمایہ کاری پاکستان میں آنا بند ہو گئی ہے، سیاحت پاکستان کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی پاکستان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے لگ بھگ 50 کھرب روپے کا ٹیکس کا استثنا دے دیا کہ آپ ٹیکس نہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، غریب آدمی کو دو نا ٹیکس کا استثنا۔ اگر سبسڈی دینی ہے تو غریب آدمی کو یا عام آدمی کو آپ دیں۔ کسٹم ڈیوٹی کی مد کے اندر 2 سالوں میں 1195 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس معاف کیا۔ توانائی اور کانکنی کے شعبے میں انہوں نے 103 ارب روپے کا ٹیکس معاف کیا۔ پبلک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 43 کروڑ 28 لاکھ روپے، تعلیمی شعبے کو 17 ارب روپے، یہ جناب پتہ نہیں کون کون سے شعبے اور ہیں، ان سب کو یہ ٹیکس معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو عام آدمی کو اس میں کیا مل رہا ہے؟ عام آدمی کو تو اس میں کچھ بھی نہیں ملا۔ سیل ٹیکس کی مد میں کسان کو کیا ملا؟ کسان کی جو اجناس ہیں ان کے اوپر جو آگے جا کے بیچتے ہیں ان کو سیل ٹیکس کی مد کے اندر 457 ارب 92 کروڑ روپیہ انہوں نے جناب معاف کر دیا۔ یہ ان کے اللے تللے ہیں جو یہ اشرافیہ کو نواز رہے ہیں۔ کسان بیچارہ اپنی گندم رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ خریدتا کوئی نہیں، ابھی آئے گا نا بکنے کا ٹائم آ جائے گا 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا یہ کسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں کسان کے ساتھ۔ کسان بیٹھا رہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جبکہ مافیا جو ہے اس کو یہ معاف کر رہے ہیں 50 کھرب روپے کا ٹیکس۔ یہ جناب پاکستان کی پالیسی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ یعنی اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے نا امریکہ میں، جس طرح انہوں نے اپنا آرمی چیف ہٹا دیا ہے، جس طریقے سے وہ جرنیلوں کی چھٹی کرا رہے ہیں، جس طریقے سے اپنے رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا رہے ہیں، تو مقابلہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے قریبی ساتھیوں اور نیتن یاہو کی پوری لابی کا مقابلہ اس وقت چل رہا ہے ان امریکیوں کے ساتھ جو امریکہ کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں، سب سے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا سروائیول کی لڑائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیتن یاہو کو لے لینا، کیونکہ ان لوگوں کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ نیتن یاہو کو پوری دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اگر وہ یہ جنگ ہار جاتا ہے اور مقاصد پورے نہیں کر سکتا، تو پوری دنیا میں نیتن یاہو کو کہیں پہ بھی پناہ نہیں ملے گی۔ وہ ایک جنگی مجرم ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ساری امپائر، اس نے تو اپنے بچوں کا بھی سوچا ہوا ہے کہ میرے بچے کہاں کہاں پہ کیا کیا کریں گے، وہ تو بہت بڑی امپائر بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بنے گا؟ بہت برے حالات ہیں۔ پیٹ ہیگزٹ جو امریکی وزیر جنگ ہے، وزیر دفاع ہے، اب اس کے معاملات یہ ہیں کہ اب اس کو جنگی مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہر طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنگی مجرم ہے اور وہ اپنی کھال بچانے کے لیے اپنے جرنیلوں کی قربانیاں دے رہا ہے۔ بہرحال یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ اپنے جرنیل کو ہٹا سکتے ہیں، ورنہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جرنیل بڑے تگڑے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو اتنے تگڑے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اور صدر کو ہی ہٹا دیتے ہیں جرنیل، لیکن وہاں پہ وزیر دفاع جرنیلوں کو، خاص طور پہ آرمی چیف کو ہٹا گیا۔ اب یہاں تک سٹیٹمنٹ دے دیا پیٹ ہیگزٹ نے کہ امریکی فوجی حضرت عیسیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ اس کو مذہب کا رنگ دے دیا کہ جناب لڑو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑائی تو دیکھیں اسرائیل لڑ رہا ہے، لیکن اس کو مذہبی لڑائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی اس کو یہودیوں کی مذہبی لڑائی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائیوں کی مذہبی لڑائی بنا دیتے ہیں۔ تو جو عیسائی ممالک ہیں یا رہنما ہیں وہ اس لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیتھولک مسیحیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں پاپ لیو، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ٹکا کے جس کو کہتے ہیں زناٹے دار چپیڑ انہوں نے ماری ہے اس مذہبی جنگ کے بیانیے پہ۔ انہوں نے کہا جی ایسی باتیں حضرت عیسیٰ کا طریقہ کار سے بالکل ہٹ کر ہیں، خدا نے زندگیاں تباہ کرنے کی نہیں انہیں بنانے کی ترغیب دی ہے، یہ پاپ لیو نے کہا۔ تو ان کا کوئی بیانیہ، کوئی سودا نہیں بک رہا، حتیٰ کہ یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا جس پہ امریکہ میں بڑا مذاق اڑ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ رائٹرز نے یہ خبر جاری کی، امریکن میڈیا اس کے اوپر، ان کا سوشل میڈیا، ان کا میڈیا اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے رہا۔ خبر کیا؟ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران سے درخواست کی کہ 48 گھنٹے کی جنگ بندی کر دیتے ہیں۔ ایران نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرتے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے
کہ سپر پاور امریکہ کسی ملک کو کہہ رہا ہے کہ ہماری درخواست ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر لے مہربانی کر کے، تو ایران کہہ رہا ہے جی ہم نے جنگ بندی نہیں کرنی، ہم نے مارنا ہے، ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ بندی ہوگی تو مستقل جنگ بندی ہوگی۔ انہوں نے وہ بتایا بھی ہے پاکستان کے حوالے سے، جو کچھ بات چیت چل رہی تھی اور کچھ باتیں کی جا رہی تھی کہ ایرانی شاید پاکستان میں ایرانی قیادت آنا نہیں چاہتی، تو عباس عراقچی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، امریکن میڈیا غلط خبر دے رہا ہے، ہمیں پاکستان آنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بھائی ہیں ہمارے پاکستانی، پرابلم یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوسیو قسم کے جو ہمیشہ رہنے والے یا مستقل بنیادوں کے اوپر جنگ بندی کے اقدامات ہوں، یہ جنگ ہمارے اوپر دوبارہ امپوز نہ کی جائے۔ لیکن میں بھی آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ ایران گارنٹیاں مانگتا ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ایران وہ چیز مانگتا ہے جو پاکستان یا پاکستان کی سرکار کر نہیں پائے گی، اور ان کی کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جو سید عباس عراقچی نے بتایا کہ پاکستان سے پرابلم نہیں ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے کہی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ جب بھی کبھی یوکرین کے نیوکلیئر پلانٹ کے نزدیک کہیں پہ کوئی رشین میزائل آ کر گرتا تھا یا ڈرون آ کر گرتا، پوری دنیا نے رولا ڈال دیا تھا، بہت شور مچایا تھا۔ یہ سید عباس عراقچی اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہے کہ مغرب نے کتنا شور مچایا تھا اور کتنا رولا ڈال دیا تھا کہ جب نیوکلیئر پلانٹ، پاور پلانٹ ہے یوکرین کا، اس کے قریب آ کر کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ تو اسرائیل اور امریکہ لگاتار بشہر پلانٹ کے نزدیک حملے کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں گزشتہ چند دنوں میں 4 حملے یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، بلکہ IAEA نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ خدا نخواستہ یہاں سے اگر تابکاری پھیلی تو پوری دنیا اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ یہ ہیں معاملات۔ خدا نخواستہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے کوئی ایک میزائل بھی 19-20 ہو کے جا کے سسٹم کے اوپر لگ گیا اور وہاں تابکاری پھیل گئی تو پھر سارا خطہ اس کو بھگتے گا۔ ناظرین، جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا نا کہ ایران کی فضائی حدود ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جہاں چاہیں اس کے اوپر پرواز کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اس کے اوپر جہاں دل کرے ہم جا سکتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امریکی طیارے ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے گرنا شروع ہو گئے ایران کے اندر، ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے طیارے۔ اب ایران دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ گرا دیے، امریکہ دعویٰ کرتا ہے نہیں اتنے زیادہ نہیں گرائے، لیکن گرائے ضرور ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنا نقصان تسلیم کرتا ہے، لیکن ایران جتنی بڑی مقدار میں وہ نقصان بتا رہا ہے اتنی بڑی مقدار میں امریکہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو طیارے گرے کون سے ہیں مبینہ طور پہ میں کہوں گا، اس لیے کہ ابھی ٹیکنیکلی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ F-35 کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ابھی کلیئرٹی اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ طیارہ تباہ ہوا ہے۔ پھر F-15E اسٹرائک ایگل طیارے ہیں 4، وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ پھر ایک A-10 طیارہ ہے بڑا قیمتی، یہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ پھر ایک ایوکس طیارہ ہے، یہ تو بہت ہی مہنگا طیارہ تھا اور یہ پوری ایئر فورس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس بیچ میں ہی 2 کر دیا ایران نے مار کے، اور وہ باقاعدہ ویڈیو بھی اس کی جاری کی گئی، ایسا ایکوریٹ نشانہ۔ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا ایکوریٹ نشانہ اتنے سینکڑوں میل دور سے مارنا بڑی کمال ٹیکنالوجی ہے ایران کی، یا کوئی بڑی زبردست انہیں مدد مل رہی ہے؟ جو بھی کر رہا ہے کمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے K-135 ٹینکرز جو ہیں وہ 8 ان کے تباہ ہو گئے ہیں، 3 ہیلی کاپٹر ہیں اور 17 MQ-9 ریپرز۔ اب یہ آزاد ذرائع جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، کیونکہ جنگ میں دیکھیں کلیم ہوتا ہے، ثبوت بعد میں آتے ہیں، حقائق بعد میں سامنے آتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے وہ جنگ میں کلیم ہوتا ہے کہ جناب یہ کلیم ہے، اتنے مار دیے گئے ہیں اور اتنے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس جنگ سے نا ناظرین دنیا نے کچھ چیزیں مزید سیکھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلے پائلٹ کے اوپر تو آ جائیں، وہ پائلٹ نہیں مل رہا ابھی تک امریکنز نے بھی نہیں بتایا کہ وہ اپنے پائلٹ لے کے نکل گئے ہیں، اور ان کو ملے نہیں، ان کے ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ ڈیمیج ہو گئے، جبکہ ایرانی لگاتار انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکنز کا اپنے پائلٹ کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے، اور وہ پائلٹ جو ہے چھپا ہوا ہے ایرانی سرزمین کے اندر، تو امریکن اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ بڑا جدید ہے اور اس کو بڑی سپورٹ ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے۔ تو اگر ان کا رابطہ ہے آپس میں کسی طریقے سے امریکن پائلٹ کا اپنی سرکار کے ساتھ، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو چھپا کے ابھی نہیں تو 1 مہینے بعد بھی نکالیں، تو اسے کسی طرح نکال کے لے جائیں۔ دوسری طرف جو ایرانی ہیں اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں لگاتار۔ ایران کی سرکار نے وہاں پہ انعام بھی مقرر کر دیا، $66,000 امریکی کا انعام مقرر کیا، جو آدمی وہ پائلٹ پکڑوائے گا یا اس کے بارے میں بتائے گا۔ اب پائلٹ کی پکڑوائی کے لیے ایک لڑائی چل رہی ہے، امریکہ کوشش کر رہا ہے وہ پکڑے،
اور اپنا پائلٹ لے جائے یہاں سے. ایران کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے یہ پائلٹ ایران کے ہاتھ میں آ جائے. اگر ایران کے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ ایران کے ہاتھ میں ایک بڑا ترک کا پتہ آئے گا. تو دیکھتے ہیں ہوتا کہ اچھا دنیا اپنے ہتھیار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کو ماڈیفائی کر رہی ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، دیکھیں اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی آذربائیجان میں اور آرمینیا میں. اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ ٹینکوں کا کردار تقریباً ختم ہو گیا. یہ بھی جتنے ٹینک اسرائیل کے تباہ کر دیے ہیں حزب اللہ نے، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. تو ٹینک اب اتنا امپورٹنٹ رہا نہیں، اب ڈرون بہت امپورٹنٹ ہے. ایران نے ثابت کیا کہ بیلسٹک میزائل ہوں، آپ کے پاس میزائلوں کی جدید ٹیکنالوجی ہو جو ہوا میں رستہ بدل سکے، اور آپ کے پاس کروز میزائلز ہوں اور ڈرونز ہوں جن کی مالیت کم ہو، تو آپ بڑی سے بڑی سپر پاور کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں. فرانس نے اپنے ہتھیاروں کو تبدیل کرنا شروع کیا. 2030 تک وہ بالکل تبدیل کر دیں گے. وہ 400% اضافہ کر رہے ہیں اپنے ڈرونز کی پیداوار میں اور 30% اضافہ کر رہے ہیں اپنے میزائلوں کی پیداوار میں. یعنی اب وہ ایئر فورس پہ باقی چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں دیں گے. آپ کو اگر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے آپ کے پاس ڈرون اور میزائل ہونے چاہیے بس. اور ایک ڈیفنس سسٹم آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایئر ڈیفنس سسٹم، جو ممالک کے پاس ہوتا بھی ہے. اب اس کے اوپر کام کر رہا ہے فرانس. باقی جو یورپی ممالک ہیں یا دیگر جو ممالک ہیں دنیا کے، انہیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے. پاکستان سمیت ساری دنیا کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میزائلوں کا، ایئر ڈیفنس سسٹم کا اور ڈرونز کا دور ہے. جو ممالک جتنے زیادہ یہ بنائے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا اگر اس کی لڑائی ہوتی ہے تو. ناظرین، اس وقت امریکی ٹرانسپورٹ طیارے بہت بڑی تعداد میں مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ لگاتار ان کی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے. یہ طیارے امریکن فوجیوں کو، امریکن فوجی ساز و سامان کو لے کر مڈل ایسٹ میں پہنچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لڑائی ختم ہونے نہیں جا رہی. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ نہیں ملتی، اگر تو نیتن یاہو کو فیس سیونگ نہیں ملتی، تو یہ دو لوگ اس لڑائی کو اس نہج تک لے جائیں گے کہ یہ خطہ آگ کے اندر جلے گا. کیونکہ جس حساب سے یہاں پہ بارود پہنچایا جا رہا ہے، ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں، اگر یہ بارود جلا اور یہ ہتھیار چلے تو اس پورے خطے میں آگ لگے گی. اور اس وقت اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کے امکانات بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کہا، تو یہ پورا خطہ ایک عجیب و غریب لڑائی کی لپیٹ میں آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل میں کبھی. اللہ حافظ.